बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो जुमे का, वो बरकतों का दिन तो है ही है, लेकिन हम हदीयतन इस बरकत में अपना हिस्सा डालने के लिए आपके लिए कोई ऐसे शख्सियत भी लेकर आते हैं जो कि तिब के मामले में आपकी मुफ्त मदद करते हैं। मुफ्त का लफ्ज़ जो है ना, ये सेल्स पे बहुत ज़्यादा आला होती है। इसमें तिब नबवी भी शामिल करते हैं, हिकमत भी शामिल करते हैं, इसमें एलोपैथी भी शामिल करते हैं, होम्योपैथी भी शामिल करते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी भी बहुत सी डॉक्टर साहिल चावला जैसे आपको मदद करती हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर जावेद अहमद। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? एक तो डॉक्टर साहब का फ़ायदा ये है कि डॉक्टर साहब हमेशा बात मान लेते हैं कि वो जब कहें वो आ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं इनके उस्ताद को तब जानता था जब मेरे ख़्याल में शायद पता नहीं ये जानते थे या नहीं जानते थे। तो मैं ख़ुद इनके उस्ताद का मुरीद हूँ, उनका मुरीद भी हूँ और उनका मरीज़ भी रहा हूँ। और मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको आला तरीन मकामात दे, क्योंकि जो वो खिदमत करके गए हैं, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो फ़कीरी, वो दरवेशी, वो कलंदरी, उसके साथ अपना माल खर्च करना, ये जिसे कहना चाहिए ना कि केक के ऊपर क्रीम लगाना है, और फिर आजज़ी का जो एक मिंबा था वो उनकी शख्सियत थी। सफदर शाह साहब, आमतौर पे लोग जो हैं वो उनको बुलाते थे पीर काकी ताड़, वो इसलिए क्योंकि वो उन लोगों की शादियां कराते थे जिन लोगों के पास आप रात के अंधेरे में छुप छुप के जाते थे। तो वो जाके उनके सर पे हाथ भी रखते थे और उनकी शादियां भी कराते थे, और उनको अच्छे घरों में, मुझे अगर सही याद है और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस बात को 30-35 साल तो हो गए होंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा तो हो गया होगा। और उनमें से चंद ऐसे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ आज भी राब्ते में हैं, जिनको के शाह साहब ने आबाद भी किया और अल्लाह ताला ने उनको फिर भाग भी बड़े लगाए। जो उनका वजीफ़ा था ना, वो चिल्ला कह लें उसको, वजीफ़ा कह लें, उनका अमल कह लें उसको, टोटका कह लें, जो आपका दिल चाहे कह लें, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आपको यकीन कीजिए कि मिरेकल का लफ्ज़ जो है ना, मुइज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए लगता है एकदम कि मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं जो कि अक्ल और शऊर से बाला बिल्कुल। और ख़ास तौर पे फिर कोविड के अंदर ये बहुत से जो है मसले जो हैं वो लोगों को जो थे, वहाँ पे मैंने तो मौत के मुंह से लोगों को वापस आते देखा है। लोग जनाजे की तैयारियां करने जा रहे थे और पेशेंट जो थे वो उठ के बैठ गए और वो ठीक हो गए और रिकवरी के पाथ पे चले गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए एक तारुफ के तौर पे कि सफदर शाह साहब से आप कैसे मिले? मैं खुद एक मरीज़ था, तकरीबन 2 साल से मैं 3 जरासीम, जिसमें HIV का जरासीम भी था, हाँ जी, और हेपेटाइटिस B और C, तो ये तीनों जरासीम एक्सीडेंटली, जी HIV, ये एड्स का जरासीम, हाँ जी, और काले यरकान के दोनों जरासीम B और C, तो ये सुई के साथ लग गए। और एक मरीज़ा का प्रोसीजर मैं कर रहा था सेंट्रल लाइन डालते हुए, और 2 साल के अंदर अंदर मैं कोई 20 kg वेट भी लूज़ कर चुका था। टेस्ट तीनों पॉजिटिव थे, बार बार टेस्ट करवाने, हर तरह का तरीका इलाज, जो एलोपैथी में तो उस वक्त 99 से लेके 2001 कोई चीज़ नहीं थी। ये वेट रिड्यूस करना जो आपने 20 किलो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बीमारी आपके अंदर बाकायदा थी और एक्टिव थी? मुझे लो ग्रेड फीवर रहता था, तीनों वायरस पॉजिटिव थे और कौन सा उसमें उस वक्त कोई रोल प्ले कर रहा था या मेरी डिप्रेशन थी, अब उसकी जो मेरे सामने मौत तो थी खड़ी। मैं खुद डॉक्टर था, मेरा इल्म ही मुझे बता रहा था कि मेरे पास कोई हल नहीं है। जब ये एक जूनियर डॉक्टर साहिबा ने मेरे सामने एक मरीज़ को ये दुआ कराई और सूरह रहमान सुनने के लिए मेरे साथ बहस भी की, डांट भी खाई ICU के अंदर। अच्छा। और वो मरीज़ अल्लाह ने हैरान, मैंने कई बार वो वाक़या सुनाया है पहले, अल्लाह ने सलीम को सेहत दी और काले यरकान का वो टर्मिनल पेशेंट था। मैंने ICU में पेशेंट्स को बताना शुरू कर दिया वॉकमैन रख के कि चलो इसमें हर्ज कोई नहीं है, ठीक, लेकिन ख़ुद नहीं मैंने सुनी, ना मेरे ज़हन में आया कि मैं ख़ुद भी इसे ट्राई करूँ। ट्राई का सुनाना शुरू कर दिया, वॉकमैन मरीज़ों को मैंने लगाना शुरू कर दी। वॉकमैन उस वक्त होते थे, कैसेट TDK की हम रिकॉर्ड करवाते थे। तो आज भी इत्तेफाक हॉस्पिटल के जो डिसेंट मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने वो उतना सा कोना म्यूज़िक सेंटर बना दिया, मैं कैसेट्स रखवाता था और पेशेंट वो दवाइयाँ ला के आखिर में परेशान हो गया कहता था कि ये सिस्टर ने कैसेट भी लिखी थी। अच्छा। हमने कहना ये जो वॉकमैन पड़ा है इसमें लगा के सुननी है। कुछ लोगों ने रिफ्यूज़ कर देना, कुछ लोगों ने सुननी, कुछ लोगों ने जाते हुए वॉकमैन भी ले जाना। अच्छा। फिर हमने वो 600 रुपये का आता था उस वक्त, चाइना का वॉकमैन हाल रोड से मिल जाते थे, और मंगवा लेने।
تو میں یہ کام کرتا رہا. جب وہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو میرا ذرا تھوڑا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. خاتون ڈاکٹر نے میں ہاں جی میں کوئی اینٹی بابا تھا یا بابوں سے اب تنگ آیا ہوا تھا, کسی کے پاس میرا حل تو تھا نہیں. تو میں نے ریفیوز کیا. 2 دن وہ مجھے کہتی رہی. تیسرے دن انہوں نے فون پکڑا دیا مجھے کہ بابا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے توہان کرن بات کر لی کہ یار یہ ایک تو سواری والی بات ہے, ایک بندہ پہلے کہہ رہا میں نے نہیں ملنا اور پھر زبردست بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آواز بھی ان کی ایسے تھی جیسے سوئے ہوئے ہیں یا شدید نشے میں ہیں. تو انہوں نے اسی طرح بات کی کہ ہیلو بیٹا بابا کیا حال ہے. میں کہ جی ٹھیک حال ہے. تو آپ آتے ہیں یا میں آ جاؤں. عجیب سٹائل تھا ان کو. میں آگے سے تھوڑا شرمندہ ہو گیا کہ ایجڈ بندہ ہے تو وہ بیچارے کہاں آئیں گے. تو میں کہا جی میں آ جاتا ہوں, چلا چلتا ہوں. تو انہوں نے بسم اللہ اسٹریٹ بھائیوں والا میدان لفظ بولے بھاٹی کے اندر. بہرحال اس رات میں بھائی کے ساتھ گیا وہاں پہ ہاسپٹل سے فارغ ہی ہو کے, اور وہ ان سے پہلی ملاقات تھی. جب انہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی مجھے کہا پاگل ڈاکٹر آیا. تو یہ پہلا انہوں نے خطاب یا سوئینیت کیا. اور پھر ان سے تھوڑی دیر رہی گفتگو. انہوں نے وہ دعا مجھے کروائی 3 بار, اللہ پانی کی آنکھیں بند کرو, اللہ کے آگے پیش ہو, دل صاف کرو, سب کو معاف کرو. فکرے بڑے خوبصورت تھے. آنکھیں بند کرو, خود کو اللہ کے آگے پیش کر دو, اور سب کو معاف کرو, اور دل صاف کرو, سب کو معاف کر دو. تو اور اب پیار سے, شدید پیار سے اس کو 3 بار پکارو اس کے ذاتی نام سے, اللہ اللہ اللہ, اور پانی پی لو جو ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا. تو بہرحال اٹھتے ہوئے میں نے انہیں کہا جی کہ انہوں نے وہ یہ کارڈ دیا جس پہ سورہ رحمان کا یہ میسیج لکھا ہوا تھا کہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو 7 دن آنکھیں بند کر کے کسی بھی مرض کے لیے آپ سن لیں. ٹھیک. تو میں 10 سال سے, بیماری تو مجھے 2 سال سے تھی, حادثہ وہ جو ہوا تھا 2-2.5 سال ہو گئے تھے, لیکن بلکہ 3 ہو گئے تھے ایگزیکٹلی اس وقت 3 ہو چکے تھے. اور بابا جی نے مجھے اچانک کہہ دیا, میں 10 سال سے ڈاکٹر بنا ہوا تھا, میرے ڈاکٹر بنے 10 سال ہوئے, اور میں ہاؤس جاب کی پہلی رات سے اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. یہ میں ویسے ہی کہتا تھا صرف اس لیے کہ کہیں کوئی مریض میرے علم کی کمی سے مر نہ جائے یا کسی وجہ سے. تو میں کہتا کہ یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, جو بھی فارمولہ ہے مجھے بتا دے. اور یہ اب ایک میرا ریچول بن گیا ہوا تھا بس ویسے ہی. لیکن یہ دنیا میں میرے رب کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا جی میں بتا دیا کروں. تو نے ایک دم سے کہا کہ یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے. کیا ایک قرآن شفا ہے, اور شفا مل جانے پر ہے قرآن شفا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہاؤ ہی نوز, میری 10 سال کی دعا کو یہ کیسے جانتے ہیں. اور میں دیکھیں آپ کسی بابے کو چیک کرنے جب جاتے ہیں اور آپ اینٹی بابا ہوتے ہیں تو آپ بڑا سیف کھیل رہے ہوتے ہیں, بڑا کم بولتے ہیں, اور بڑا لاجیکل چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہر چیز کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک دم بات ایسی کر دی, میں نے پھر بھی مٹی نہیں چھوڑی پاؤں کی. میں نے نہیں انہیں کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا, نہیں پتا. میں کہا پتہ نہیں کیا تکا مارا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن شفا, یہ فکرہ میرے دماغ میں وہ بار بار کر رہے تھے, قرآن شفا ہے. میں نے کہا ہاں قرآن کا تو حرف حرف شفا ہے, یہ کیا بات ہے. تو یہ ان سے پہلی ملاقات تھی. آپ نے پھر یہ شروع کیا اور میں نے پھر اسے بے دھڑک بتانا شروع کر دیا ہر ایک کو, کرنا شروع کیا. اور خود میں نے کچھ دن بعد ایک دن خیال آیا کہ انہوں نے نہیں مجھے کچھ کہا, اور میں نے ایک دن سننا شروع کر دیا. اور 7 دن سننے کے بعد میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا, کیونکہ میں ٹیسٹ کرا کر آگے تھک گیا ہوا تھا. وہ ہمیشہ پیسے لگ جاتے تھے, تھوڑی سی تنخواہ تھی, 3 ہاسپٹلس میں 2 میں آنرری کام کر رہا تھا, پوسٹ گریجویشن ٹریننگ ہو رہی تھی. تو میں نے ٹیسٹ نہیں کرائے. ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں میں ہر مریض کو بتاتا تھا, مجھے بس یہ تھا کہ یہ مفت ہے, اس میں کسی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس میں جاتا کیا ہے. اور نان مسلم اسپیشلی جب کرسچن 1-2 میرے پیشنٹ, میری نرس ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا آپ نے ٹیسٹ کب کرایا. میں نے تو ٹیسٹ بابا جی کے جانے کے بعد کرایا. وہ بھی سعودیہ جانا تھا, میری جاب ہو گئی, اور میں نے اقرا میڈیکل سینٹر میں وہ ٹیسٹ ہوتے تھے, میں نے کرا دیا سوچے سمجھے بغیر. میرے ذہن میں میری بیماری ذہن میں رہی نہیں. میں ان سے جب مل کے آیا میں انہیں چیزوں میں کھویا رہا. اور وہ جو میں آج سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہلکا سا بخار تھا, وہ جو پریشانی تھی, وہ جو ٹینشن تھی, وہ میرے ذہن میں رہی نہیں اس بندے سے مل کے. میں کالر لے لوں, وہ میرے ذہن میں رہی نہیں. لیکن میرا زندگی کا تجربہ یقین کیجیے یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا, کوئی سیکولر ہوتے ہیں اور اینٹی بابا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ نا اپنی زندگی میں بابا بنا دیتا ہے. جی السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں سورہ رحمان شادی کی نیت سے پڑھوں تو اس کا کتنا افاقہ ہوگا. اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں اس لیے کہ آپ کی شادی ہو جائے, جی جی, تو سورہ رحمان پڑھنے کا طریقہ آتا ہے نا. جی جی. وہ سننی ہے, پڑھنی نہیں ہے. جی جی. سننی ہے قاری باسط کی آواز میں, قاری باسط مصری. اس میں بہت سے لوگ نا عائشہ یہ بھی پوچھنا ہے قاری باسط کی آواز میں کیوں.
اس میں میرا اندازہ یہ ہے صرف کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ قبولیت کے مقام پہ پہنچی ہوتی ہیں، تو جن کی آوازوں کو، جن کی کرت کو اللہ تعالیٰ سب کو مقبول کرتا ہے، جن کی قبول ہو جائے نا پھر ان کی تاثیر بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس لیے قاری باسط کی بات ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر قاری باسط کو اس لیے سنا جائے کہ میری شادی ہو جائے تو کیا یہ وظیفہ بھی ٹھیک ہے؟ جی بالکل، وہ اللہ سے، لیکن یہ جس نے بھی شادی کرنی ہے نا وہ اللہ کے آگے سرنڈر کرے، اللہ کو یہ ضرور کہے کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر کے اگلی نسل پیدا کرنا، پالنا پوسنا، تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ فیصلہ، آپ میرے راستے آسان کر دیں. یہ ڈکٹیشن نہ دے کے وہیں پر ہو، وہ جس کا آپ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ کئی بار آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری کرینہ کپور سے ہو، تو اللہ اس کی مانے گا، آپ کی مانے گا. ٹھیک ہے نا، یہ زیادتی ہے. آپ منتر نہ کریں نا، قرآن کو سرنڈر کریں، سرنڈر کریں. یہ دعا کا طریقہ ہے، آپ سرنڈر کیے بغیر ضد نہیں لگا سکتے. سرنڈر کر دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی السلام علیکم مہرین. جی مہرین. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سورہ رحمان پانی پہ پڑھ کے دم کرتی ہوں تو وہ کبھی کڑوا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں آپ یہ مہرین؟ میں کوئی 1-2 سال سے کر رہی ہوں. 1-2 سال سے کر رہی ہیں، تو 7 دن کے بعد کا وقفہ لے کے کرتی ہیں یا کرتی رہتی ہیں؟ جی اوکے. کوئی خاص نیت لے کر کرتی ہو یا؟ جی دل سے ہی کرتی ہوں، صحیح نیت سے. اوکے. پانی کڑوا یا میٹھا؟ جی بیٹا جی، ایک تو 7 دن یہ کافی ہوتی ہے، سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے، اور کڑوا یہ اس لیے ہوتا ہے، آپ یاد کر لیجیے کہ جس دن آپ دل صاف نہیں کرتی، آپ غصے میں ہوتی ہیں، آپ کسی کو معاف نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو پانی آپ کو کڑوا لگتا ہے. اور جس دن آپ سب کو معاف کر دیتی ہیں اللہ کی خاطر، تو پانی زمزم کی طرح لگتا ہے. کیا بات ہے. یہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. اچھا اس میں مسئلہ پتہ کیا تھا مہرین کے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بیٹھا ہوتا نا موکلوں والا بندہ، عالم تو نہیں، عالم اس طرح کی باتوں میں پنگا ہی نہیں لیتے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو کڑوا مزہ ہے نا وہ جادو کا ہے. تو وہ جادو وادو کا کوئی مزہ نہیں ہے، وہ نیت کی بات ہے. وہ ٹیسٹ جو آپ کے ٹیسٹ بڈز ہیں وہ آپ کی نیت جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں. جس طرح کہ اللہ کے رسول کی بات ہے نا کہ پانی زمزم جو ہے یہ سنتا ہے، اسی طرح آپ کے جسم کے اندر بھی تو 70-75-80% پانی ہے نا، وہ سنتا ہے. سو آپ کی نیت یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا آپ خود جانتے ہیں. سو جب کڑوا اگر پانی لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کراس دا بورڈ معافی نہیں کی، کراس دا بورڈ معافی نہیں کی. اگر آپ نے دل میں واقعی صافائی کر لی تو پھر پانی میٹھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کراس دا بورڈ معاف کرنا یہ عام کسی کو کہیں بھی نہ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جس وقت آپ خود پھنس گئے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے ڈیڈ اینڈ ہو، آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. اللہ کریم نے خود کہا ہے، اور 1-2 جگہ بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے بدلہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کر دیں، یہ بہت بار بار کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے. تو اگر آپ وہ اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں اللہ کی نادان مخلوق کو، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. یہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان اگر اللہ دے گا تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہوگا.